अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बिल्ली ने मेरे पैरों से सर रगड़कर मुझे उठाने की कोशिश की हो। मैं जाग गया और उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि बिल्ली बेहिसो हरकत बैठी सामने की दीवार पर टिकटिकी बांधे तक रही थी। उसके कान खड़े थे और आंखें दहकते हुए सुर्ख शोलों की तरह चमक रही थीं। न जाने क्यों एक बार फिर मेरे दिल पर दहशत का बसेरा हो गया। मैं बिल्ली के साथ साथ खुद भी उस दीवार को घूरता रहा। फिर मैंने बिल्ली की पुश्त पर हाथ रखा लेकिन उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और फिर छलांग लगाकर दीवार की जानिब दौड़ी। मैंने भी दीवार की जानिब देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अलबत्ता बिल्ली की हरकत और उसकी पुरस्रार तेवर जाहिर करते थे कि वो किसी शय के ताक़ुब में है। फिर वो दीवार के करीब जाकर उसे सूंघने लगी और बारी बारी अपने दोनों पंजे दीवार पर रगड़ने लगी। मुझे उसके पंजों की दीवार पर खुरचने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। ऐसे लगा जैसे उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ सुनसुनाने लगे और मुझ पर गशी तारी होने लगी। मैंने उस वक्त कुछ देखा नहीं, अलबत्ता आवाज़ सुनी थी जिसने मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। खुदा रहम करे, पता नहीं कैसी आवाज़ थी। अब मैं उस आवाज़ को वाज़िया तौर पर सुन सकता था। मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे में एक अजीब मध्यम सा शोर बरपा है और उस शोर की आवाज़ उस सामने वाली दीवार की उस दूसरी जानिब से उठ रही थी जिसे बिल्ली दीवानावार खुरचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे उस आवाज़ का राज ना मालूम हो सका, लेकिन फिर ची ची और चूं चूं की आवाज़ों से ये अंदाज़ा हुआ कि ये चूहों के बोलने और पंजे मारने की आवाज़ें हैं। ऐसी आवाज़ें जिनसे ये अंदाज़ा होता था कि दीवार की दूसरी तरफ एक दो नहीं, बेशुमार चूहे मौजूद हैं। मैंने वहशत ज़दा अंदाज में इधर उधर देखा। अब क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? मैं उठकर बैठ गया था। फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें मद्धम हो गईं। बिल्ली के अंदाज में भी तब्दीली हो गई थी। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मायूस हो गई हो। खुदारा, ये सब कुछ क्या है? ये 3 दिन तो मेरी जिंदगी के आखिरी 3 दिन साबित होंगे अगर मैं इस तरह इन हालात में फंसा रहा। कई बार मैंने अपनी जगह से उठकर उस दीवार का मुआयना किया था, उसे खूब बजा बजा कर देखा था, लेकिन शायद कहीं से कोई रखना नहीं था। मैंने बिल्ली की तरफ देखा। अब वो आराम से पांव फैलाकर दराज हो गई थी, जैसे इन हालात से बेपरवाह हो गई हो। मैंने भी उन सब पर लानत भेजी और एक बार फिर जहन झटक कर सोने की कोशिश करने लगा। इस बार मेरी नींद खासी गहरी थी और सुबह की रोशनी का एहसास बस एहसास ही साबित हुआ, क्योंकि फिजा में एक अजीब सा उजाला फैला हुआ था, गोया सुबह हो चुकी थी। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है आसेब। इस कहानी के मुसन्निफ हैं M A राहत और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 16 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दिन की रोशनी में भी तहखाना तारीक और सर्द था और उसकी बदनुमाई मजीद बढ़ गई थी। मैंने रोशनी में उसकी दीवारों को देखा। तर्ज तामीर भी अजीब सा था। न जाने किस ख्याल के तहत मैं उस दीवार की जाने बढ़ गया जिसे रात को मैंने टटोल कर देखा था और जो मुझे पत्थर से बनी होने के बजाय लुबलुबी काही की तरह महसूस हुई थी। दीवार टूटी फूटी बेशक थी और उसका प्लास्टर जगह जगह से उधड़ा हुआ था, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल सख्त और पत्थर की तरह थी। हो सकता है रात को मेरे खौफ ने मुझे उसके इस अंदाज में होने का एहसास दिलाया हो। बहरहाल ये अंदाजा तो था कि ये जगह कोई अच्छी जगह नहीं। संतराज बंसी अंदर से क्या है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। बहुत देर तक मैं उस दीवार का जायजा लेता रहा। फिर मैं दीवार के किनारे किनारे तय खाने में उस अजीम शान कमरे का चक्कर लगाने लगा। अजीब सा माहौल था, कहीं कहीं जंग आलूद सलाखें भी नजर आती थीं। मैं दीवारें टटोलता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दीवार अंदर को धंसी हुई थी। ये एक दर्जनुमा जगह थी। मैंने हैरत से उस जगह को देखा। दूर से देखने पर उसके अंदर ये खला नजर नहीं आता था, लेकिन करीब से देखने में मुझे ये एहसास हो रहा था कि दीवार के पीछे एक और दीवार भी है और उसमें एक दरवाज़ा सा बना हुआ है। ये मेरे लिए बेहद हैरतनाक बात थी। मैंने उस दरवाजे को देखा। उसके दूसरी जानिब गहरी तारीकी थी। पता नहीं क्या मुसीबत है। फिर अचानक ही मुझे सरसराहट सुनाई दी और मैं उछलकर फिर पलटा और वापस अपनी जगह पहुंच गया। तब मैंने वैसे ही बर्तनों की ट्रे देखी जिसमें खाना रखा हुआ था। दूसरे लम्हे हलक फाड़ कर चीखा, राजबंसी, राजबंसी, कोई है? जो कोई भी है मेरे सामने आए, बात करना चाहता हूँ। बात करनी है मुझे। लेकिन मेरी आवाज गूंज कर रह गई। मुझे उस आवाज का कोई जवाब ना मिला। मैं खासा बददिल होने लगा। क्या करूं? किस मुसीबत में फंस गया हूं। फिर मैंने जोर से आवाज दी, मूंगा, मूंगा, ओ कमबख्त मूंगा। लेकिन शायद यहां तक कमबख्त मूंगे की भी पहुंच नहीं थी,
کسی بات کا کوئی جواب نہیں ملا تو میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ پھر دفعتاً ہی میں دوبارہ چونک پڑا، بلی نظر نہیں آئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں اطراف دیکھنے لگا، لیکن بلی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ اوئے وہ بھی چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک میں سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر احساس ہوا کہ بھوک لگ رہی ہے، چنانچہ میں نے سوچا کہ اذیتیں تو برداشت کرنی ہی پڑ رہی ہیں، بھوک کی اذیت تو نہ برداشت کروں، پتہ نہیں آگے کیا حالات پیش آئیں۔ چنانچہ میں کھانا لے کر بیٹھ گیا۔ زندگی کی دوسری ضروریات بھی ہوتی ہیں، پانی سے میں نے منہ تو دھو لیا، لیکن باقی معاملات بھی تو تھے۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ جیسی گزر رہی تھی ویسے ہی گزار لیتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ راج بنسی بھی کوئی خطرناک کردار ہو اور اس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسا دیا ہو۔ اس بات کے امکانات ہو سکتے تھے۔ بڑا ہراساں ہوا تھا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا رہا تھا، بلکہ اپنے آپ سے زیادہ اس کمبخت چچی جان نما ڈائن کو کوس رہا تھا جس نے مجھے بابا سفیدے کے پاس بھیجا تھا۔ محنت مزدوری کر کے ہی زندگی گزر جاتی، لیکن یہ کیا عذاب نازل ہو گیا تھا مجھ پر، یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ بہت دیر تک کھانے میں مصروف رہا، پھر فراغت پا کر ٹھنڈی زمین پر لیٹ گیا۔ کیا کر سکتا تھا؟ دفعتاً مجھے اس دیوار کے خلا کا خیال آیا اور میرے دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح خلا کی دوسری طرف کیا ہے۔ بلی تو موجود نہیں تھی، چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس خلا کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر مجھے یہ احساس ہوا کہ دوسری طرف اگر کچھ ہے تو یقینی طور پر کوئی ایسی بھیانک جگہ ہے جہاں یہاں سے بھی زیادہ تاریکی ہے۔ کیا میں اسے اندر جا کر دیکھوں؟ بلی کی موجودگی سے ایک تھوڑی سی ڈھارس تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ چند لمحات وہیں کھڑا رہا، اس کے بعد ٹٹول ٹٹول کر دیواروں کو دیکھا اور آگے قدم بڑھائے، لیکن ابھی ایک ہی قدم رکھا تھا کہ اچھل کر پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ پیروں کے پاس کوئی چیز سرسراتی ہوئی سنائی دی تھی، لیکن اس کے بعد دو دہکتی ہوئی آنکھیں اور اس کے ساتھ ہی میاؤں کی آواز نے مجھے بتایا کہ میری دوست بلی یہاں موجود ہے۔ اسے دیکھ کر دل کو ایک سکون کا سا احساس ہوا اور میں اسے چمکارنے لگا۔ بلی میرے پیروں کے پاس آ کر معمول کے مطابق میرے پیروں سے منہ رگڑنے لگی تھی۔ میں نے ایک دم آگے قدم بڑھایا تو بلی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کوئی 5 گز کا فاصلہ اسی طرح طے ہوا تھا۔ پھر جو میرا قدم آگے بڑھا تو مجھے ایک خلا سا محسوس ہوا اور میں نے فوراً ہی قدم روک لیے۔ ہو سکتا ہے اس طرف کوئی خوفناک غار یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے نیچے گر جانے کا خطرہ ہو۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ پاؤں نیچے کر کے دیکھا تو مجھے ایک سیڑھی کا سا احساس ہوا۔ اس تہہ خانے کے اندر بھی کوئی تہہ خانہ ہے، میں نے دل میں سوچا اور آہستہ آہستہ ان سیڑھیوں کو طے کرنے لگا۔ بلی میرے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں کئی سیڑھیاں اترنے کے بعد نیچے پہنچا اور ایک طرف گھوم گیا۔ ایک سرنگ نما جگہ تھی، لیکن اس کے دہانے سے مدھم مدھم روشنی آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی شمع روشن ہو۔ میرے بدن نے ایک بار پھر مجھ سے بغاوت شروع کر دی۔ اعصاب سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ ادھر کون ہے؟ میں نے دل میں سوچا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے اس دہانے کی دوسری جانب قدم رکھا تو مجھے ایک طاق میں شمع روشن نظر آئی جس کی پیلی مدھم لو لرز رہی تھی۔ یہ بھی ایک وسیع و عریض تہہ خانہ تھا، اس تہہ خانے سے بھی بڑا جس میں اب تک وقت گزار چکا تھا، اور یہاں یہ پراسرار روشنی بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک سنگی مجسمہ نظر آ رہا تھا اور یہ مجسمہ انتہائی بھیانک تھا۔ باہر کو نکلے ہوئے دانت، لمبے لمبے ناخن، پھٹی ہوئی آنکھیں، سیاہ رنگ کے پتھر سے یہ مجسمہ بنایا گیا تھا اور اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ میں چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ دفعتاً ہی شمع کی روشنی گل ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس مدھم اندھیرے میں وہ مجسمہ جنبش کر رہا ہو، اور پھر میرے کانوں نے اس کی آواز سنی، پاپی مسلے، دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھوں سے کیسے بچ کر نکلتا ہے، دیکھوں گا تجھے۔ میرے بدن کے مسامات نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ آواز میری شناسا تھی، حالانکہ اسے چند ہی باتیں ہوئی تھی، لیکن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ وہ دھوما چمار کی آواز تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں پلٹ کر بھاگ لوں، لیکن میرے قدم جیسے جم سے گئے۔ پھر میں نے اس مجسمے کو اپنی جگہ سے جنبش کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد ایک اور بھیانک منظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ میرے عین سامنے دیوار کے پاس مجھے ننھی ننھی سرخ آنکھیں چمکتی دکھائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی چیں 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 کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ پھر اچانک ہی میں نے اپنے پیروں کے پاس بلی کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اس کے حلق سے غراہٹیں سی نکلنے لگی تھی، اور پھر اس نے اپنے پنجے میرے دونوں پاؤں میں گاڑ دیے۔ درد کی شدت سے میں بل بلا کر رہ گیا تھا۔ بلی پر کچھ ایسی کرب کی کیفیت طاری تھی جیسے وہ شدید عذاب میں گرفتار ہو۔ وہ میرے پیروں کو بھنبوڑ رہی تھی۔ میں نے زور سے پاؤں جھٹکا
اور بلی اچھل کر دور جا پڑی، لیکن نیچے گرتے ہی وہ پھر اٹھی اور دیوانہ وار ان سرخ آنکھوں کی جانب لپکی۔ میاؤں میاؤں کی آواز سے کمرہ گونجنے لگا۔ بلی کا جنون انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور وہ اس دیوار کو کھرچ رہی تھی جہاں اب بھی ننھی ننھی سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ تیز پنجوں کے رگڑنے کی آواز اس اعصاب شکن ماحول میں کیسی لگ رہی تھی، میرا دل ہی جانتا تھا۔ میں سخت عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بلی مسلسل اسی جنون و اضطراب کے عالم میں سنگی دیواروں سے سر پھوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ ننھی ننھی روشنیاں بجھ گئیں اور وہ آوازیں بھی تھم گئیں۔ آواز تھمتے ہی بلی نے گردن اٹھا کر تھکی تھکی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے قریب آ کر میرے پاؤں چاٹنے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے؟ بہرحال اب مجھ پر جنون سا سوار ہو گیا۔ میں دیوانہ وار آگے قدم بڑھانے لگا۔ پھر اندازے سے میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں طاق میں شمع روشن تھی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو شمع مجھے نظر آ گئی۔ اس کے قریب ہی ماچس بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ماچس کی تیلی جلا کر شمع پھر روشن کر دی۔ پتھر کا وہ مجسمہ جس سے میں نے دھوما کی آواز سنی تھی اب بھی اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے غصیلے انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ اب میرے اندر بھی ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی تھی۔ مجسمے کے قریب پہنچ کر میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا اور مجھے کوئی شک نہ رہا کہ وہ 100% سنگی بت تھا۔ لیکن وہ آواز، مجسمے کی تحریک، پھر فوراً ہی مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ تھوڑی دیر قبل جب میں نے یہ مجسمہ اس جگہ دیکھا تھا تو یہ جگہ وہ نہیں تھی۔ اچھی طرح سے کہہ سکتا تھا کہ یہ جگہ وہ نہیں تھی۔ اچانک ہی مجھے لوہے کی ایک سلاخ ایک کونے میں پڑی نظر آئی اور میں اس کی جانب بڑھ گیا۔ مجھ پر جنون سا سوار ہو رہا تھا۔ میں نے کونے میں پڑی ہوئی سلاخ کو اٹھایا اور مجسمے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے سلاخ پوری قوت سے اس مجسمے پر ماری۔ میری اس قوت سے سلاخ مارنے پر مجسمے کا سر ٹوٹ کر ایک طرف گر پڑا اور مجھے اپنے عقب میں ایک گڑ گڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے مجسمے پر 3-4 وار کیے اور اس گڑ گڑاہٹ کی پرواہ نہیں کی۔ پھر میں نے مجسمے کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو عقبی دیوار کا ایک حصہ اپنی جگہ سے سرکا ہوا نظر آیا۔ میں نہ جانے کیا سوچ کر اس کی جانب بڑھ گیا اور آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ تہہ خانے سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار سے شمع اٹھائی اور اسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس تہہ خانے کی جانب بڑھنے لگا۔ بلی کو میں نے اپنے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد بلی مجھ سے پہلے اس تہہ خانے میں اتر گئی۔ میں شمع احتیاط سے پکڑے ہوئے نیچے اترا اور نیچے کا منظر دیکھ کر شدت حیرت سے گنگ ہو گیا۔ یہاں سرنگوں کا ایک جال سا بنا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں اب گھٹن نہیں رہی تھی۔ راستہ پتھروں کا بنا ہوا تھا، دونوں جانب پختہ دیواریں تھیں۔ ابتدا میں تو بدبو کا احساس ہوا تھا، لیکن چند لمحے بعد یہ محسوس ہوا جیسے تازہ ہوا کے جھونکے اندر آ رہے ہوں۔ یہ جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اس پراسرار تہہ خانے میں آگے بڑھنے لگا۔ تب میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی جنہیں دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ کچھ انسانی ہڈیاں یہاں پڑی ہوئی تھیں، 2-4 انسانی کھوپڑیاں بھی موجود تھیں۔ بلی ان کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ مجھے اندھیروں میں کچھ چمکدار چیزیں بھی نظر آئیں۔ یہ غالباً ہڈیوں کا فاسفورس تھا۔ بہرحال یہ شیطانی کارخانہ میرے لیے سخت خوف اور دہشت کا باعث تھا، اور اب تو مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے ایک بار پھر میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہو۔ بدبخت سنت راج بنسی نے مجھے یہاں اس طلسم خانے میں قید کر دیا ہو۔ اوہ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ 3 دن خاموشی سے گزر جانے دوں، ورنہ یہاں تو نہ جانے کیا کیا کچھ موجود ہے۔ یہ کالے جادو کے ماہر ایسی ایسی عجیب جگہیں بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں یہاں وہ کیا کرتے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کب مجھ پر سے یہ مصیبتوں کا عذاب ختم ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے واپسی کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ وہ سنگی مجسمہ مجھے سب سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہا تھا، جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ دھوما کی آواز تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دھوما کو کچھ شبہ ہو گیا ہے کہ میں راج بنسی سے اس کے خلاف مدد لے رہا ہوں۔ نہ جانے کیا ہوگا اب، نہ جانے کیا ہوگا۔ واپسی میں بلی میرے ساتھ تھی۔ یہ بلی مجھے اور دہشت زدہ کیے ہوئے تھی اور اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب میں نے بالکل ہی اپنے آپ کو معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ان تمام جگہوں پر لعنت بھیج کر میں اسی تہہ خانے میں واپس آ گیا جہاں راج بنسی مجھے چھوڑ گیا تھا۔ پھر بقیہ 2 دن کس طرح گزرے میں اس کی داستان کیا سناؤں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ لمحہ لمحہ مرتا رہا تھا۔ وہ کھانا جو میرے سامنے آتا مجھے زہر معلوم ہوتا تھا، اور ہر لمحے یہی خدشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ میری آخری آرام گاہ ہی نہ ہو۔ گوہر کے بارے میں بھی سوچتا تھا اور حاجی ستار کے بارے میں بھی۔
پتہ نہیں وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کہاں فرار ہو گیا ہوں، لیکن بہرحال میری دلی آرزو تھی کہ میں اس جنجال سے نکل جاؤں اور اس کے بعد گوہر کی آغوش میں زندگی کے بقیہ لمحات بسر کر دوں۔ یہاں تک کہ تیسرا دن بھی گزر گیا۔ میں ہراساں ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر دروازہ کھلا اور مجھے راج بنسی کی آواز سنائی دی۔ زندہ ہو؟ ہاں زندہ ہوں۔ زندہ ہو تو باہر نکل آؤ، اس نے کہا، اور میں برق رفتاری سے دروازے کی جانب دوڑا۔ راج بنسی ایک سفید دھوتی پہنے سامنے کھڑا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن اب تک جو محنت کی تھی اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑے ہوئے ایک جانب چل پڑا اور پھر نہ جانے کیسے کیسے راستوں سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں آ گیا۔ یہاں فرنیچر وغیرہ بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جب میں بیٹھ گیا تو میری صورت دیکھنے لگا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سونا تپ کر کندن بن جاتا ہے، تم بھی تپ گئے ہو، کندن بن گئے ہو۔ میں سمجھا نہیں راج بنسی۔ جس جگہ تم نے یہ سمے گزارا ہے وہاں بہت کچھ ہے، اتنا کچھ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو شخص اس جگہ کو بھگت لے، سمجھ لو اس کا بدن بہت ہی سخت ہے، دل بہت سخت ہے۔ یا تو اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے یا وہ جی جاتا ہے۔ تم جیتے جاگتے واپس آئے ہو، اس کا مطلب ہے کہ سنسار میں تمہاری عمر بھی بہت باقی ہے اور کامیابی کے امکانات بھی ہیں۔ بہرحال میں نے وہ سب کچھ تیار کر لیا ہے جس سے تم دھوما چمار کو اگن منڈپ سے باہر لا سکتے ہو۔ دل تو چاہا کہ اسے کہوں کہ لعنت بھیجتا ہوں ان تمام چیزوں پر، خدا اس وقت کو غارت کر دیتا جب میں بابا سفیدے کے پاس گیا تھا۔ اچھا ہوا دونوں میرے ہاتھوں سے مارے گئے، لیکن بہرحال میں اس عذاب سے ابھی تک نہیں نکل پایا تھا۔ میں نے کہا، تو پھر بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے اب؟ لو یہ مونگ کے دانے ہیں، یہ دانے اپنے پاس رکھ کر سنبھال لو۔ اس کے بعد تمہیں دھوما چمار کے پاس جانا ہے۔ اب کہ جب تم اس سے بات کرو تو سخت لہجے میں بات کرنا اور پھر یہ دانے اس پر دے مارنا۔ اس کا حصار ٹوٹ جائے گا اور وہ باہر آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں اسے باہر لانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد باقی کام تمہارا۔ وہ کم وقت اپنے جادو کے خول سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد میں خود اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر مونگ کے وہ دانے اپنے ہاتھ میں لے لیے جو اس نے کاغذ کی پڑیا میں باندھ دیے تھے۔ اچھی خاصی مقدار تھی، ایک مٹھی بھر سکتی تھی۔ میں نے کہا، تو ان 3 دنوں میں تم نے ابھی تک یہی کیا ہے؟ دیکھو میرے اور تمہارے بیچ ایک معاہدہ ہوا ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو پھر اسے غور سے سن لو۔ تم دھوما چمار کو اگن منڈپ سے نکال کر اس کو مار دو، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ مر جائے گا یا جیتا رہے گا یہ تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ بقیہ جاب پورا کرنے کے بعد جو میں تمہیں بتا دوں گا۔ تمہیں مونگا کو آزاد کرنا ہے، تم اسے آزاد کیسے کرو گے اس کی ترکیب بھی میں تمہیں بتا دوں گا۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں راج بنسی؟ ہاں پوچھو۔ مونگا کو تم اپنے قبضے میں کرنے کے بعد کیا کرو گے؟ یہ تمہارے پوچھنے کی بات نہیں اور نہ ہی یہ تمہارا کام ہے۔ میاں جی تم ان باتوں کو کیا جانو؟ مونگا کے بعد بھیروں، بھیروں کے بعد پدما، پھر شنکھا، پھر کھنڈولا، سمجھ رہے ہو نا؟ نہ جانے راج بنسی کیا بننا چاہتا تھا، لیکن تم نے پہلے ہی قدم پر اس کا راستہ روک لیا۔ خیر مجھے ان تمام چیزوں سے دلچسپی نہیں، میں دوسرے قسم کا انسان ہوں، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے کا شوقین۔ یہ کالا جادو تم ہی کو مبارک ہو، میں تو اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھتا ہوں میاں جی، اگر یہ نہ سمجھتا تو تم پر بھروسہ نہ کرتا۔ سنسار میں انسان کو اگر کوئی چھوٹی سی شکتی بھی مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کے کندھوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم جیسے تو بہت کم ہوتے ہیں جو شکتی مل جانے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ارے کیا جاتا تمہارا مونگا کو؟ جتنا تم نے قبضے میں کر لیا تھا اتنا ہی قبضے میں رہنے دیتے۔ وہ اگر لوگوں کا سر کاٹتا پھرتا ہے اور اپنی کھوپڑی کی جگہ فٹ کرتا رہتا ہے تو تمہارا اس سے کیا بگڑتا؟ لیکن تم نے یہ نہ کیا۔ میں جانتا ہوں ایسا تم نے کیوں نہ کیا۔ اگر تم ایسے نہ ہوتے تو بھگوان کی سوگن میں تمہیں ذرا بھی کسی کام کے لیے آمادہ نہ کرتا۔ مجھے کیا پڑی تھی جو کسی کے چکر میں پڑوں، لیکن اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ ہاں یہ سوچ لو کہ جاپ معلوم کرنے کے بعد اگر مونگا مکمل طور سے تمہارے قبضے میں آ جائے اور تم سے آزاد نہ کرو تو پھر میری اور تمہاری جنگ چل جائے گی، اور اس کے بعد تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ میری شکتی کا تھوڑا سا نمونہ تو تم نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے تمہاری شکتی کا نمونہ تو دیکھ لیا ہے راج بنسی، لیکن ایک بات میں تمہیں خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ کیا تمہارے اس تہ خانے در تہ خانے میں ایک سنگی مجسمہ بھی مقید ہے؟ سنگی مجسمہ؟ ہاں پتھر کا بت۔ نہیں ایسا کوئی بت وہاں نہیں۔ سوچ سمجھ کر کہو۔ ایسا کوئی بت وہاں نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بت وہاں دیکھا ہے۔ کہاں؟ اس تہ خانے سے آگے جا کر ایک اور تہ خانہ ہے۔ ہاں ہے،
وہاں ایک سنگی مجسمہ کھڑا تھا۔ ناممکن ہے یہ، جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اس پر یقین نہ کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس سنگی مجسمے نے مجھ سے باتیں بھی کی۔ کیا باتیں کی؟ اچانک ہی راج بنسی کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں دیکھ لوں گا تجھے۔ میرے منہ سے نکلا اور میں نے محسوس کیا کہ راج بنسی کافی پریشان ہو گیا ہے۔ دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں۔ کیا مطلب راج بنسی؟ میں نے سوال کیا، لیکن راج بنسی نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ارادہ ترک کر دیا ہو۔ دیر تک وہ گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، دھوما چمار اتنا شکتی مان تو نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر خاموش ہو گیا، جیسے اپنے اندر ہی اندر کچھ فیصلے کر رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے گردن جھٹکی اور بولا، ٹھیک ہے میاں جی، تم کوشش کر لو۔ کوشش تو ہم بھی کر چکے ہیں، تم بھی کر لو، لیکن شکتی حاصل کرنے کے لیے جھگڑے تو مول لینا ہی پڑتے ہیں۔ پتہ نہیں اس نے کون سی شکتی حاصل کر لی ہے، تم جاؤ اور کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، ڈر تو نہیں رہے میاں جی؟ اس نے سوال کیا اور میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں ڈرتا نہیں ہوں راج بنسی۔ یہ اچھی بات ہے، من میں اگر خوف ہو تو پھر کام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ مونگ کے دانے لے جاؤ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، تو سمجھو سب کے وارے نیارے ہو گئے۔ تو پھر میں چلتا ہوں، میں نے کہا۔ حلیہ درست کر لو اپنا، یہاں سے نکلو تو کم از کم انسان کے بچے تو نظر آؤ۔ 3 دنوں میں تو تمہارا حلیہ ہی بگڑ گیا۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اس نے مجھے نیا لباس دیا جو میرے بدن پر بالکل مناسب تھا۔ یہ لباس تبدیل کر کے بال وغیرہ سنوار کر میں وہاں سے نکل آیا، اور اب ایک نئی مہم میری منتظر تھی۔ اس کا انجام میں نہیں جانتا تھا۔ میں راج بنسی کے پاس سے چل پڑا۔ یہ جو کچھ کرنا پڑ رہا تھا حقیقتاً مجھے بہت گراں گزر رہا تھا۔ گوہر مجھے مل گئی تھی، زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا میرے لیے۔ کسی کا تصور دل میں نہیں آتا تھا، سب کو بھلا بیٹھا تھا۔ دلی آرزو تھی کہ میں بھی اس دنیا میں بسنے والے ہزاروں پرسکون انسانوں کی مانند زندگی گزاروں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹوں، چھوٹا سا ایک گھر بناؤں اور اس گھر میں اپنی مطلوب نظر کے ساتھ زندگی کے بقیہ لمحات گزاروں۔ نہ جانے کیوں تقدیر مجھے اس کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ عیش و عشرت، یہ مال و دولت، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح، کیا فائدہ اتنا لالچ کرنے سے؟ کم از کم زندگی کا سکون تو حاصل ہو۔ گوہر مجھے مل جائے تو پھر مجھے کسی اور شے کی حاجت نہیں۔ محنت مزدوری کر کے بھی گوہر کو ایک حسین زندگی فراہم کر سکتا ہوں۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن بس یہ بلا ٹل جائے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا کہ فیض خان کے گھر پہنچوں اور اس عورت کا سر پتھروں سے کچل دوں جس نے مجھے ان راستوں پر لگا دیا تھا۔ کم بخت کو خود بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ پتہ نہیں وہ پاگل عورت کیا چاہتی تھی، اپنے بیٹے کے لیے کسی شے کی خواہش مند تھی میرے ذریعے، یا خود اس کے اپنے دل میں کوئی آرزو تھی جو اس نے مجھے اس راستے پر لگا دیا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ غلطی میری بھی تھی۔ میں نے اپنی عقل سے کیوں نہ سوچا؟ مجھے جو کچھ بھی معلوم ہوا تھا مرحوم وصال الدین کے ذریعے، اس نے مجھے خود اپنی ہی نگاہوں میں ذلیل کر دیا تھا۔ میں اپنا ایمان کھو بیٹھا تھا، کچھ بھی نہیں رہا تھا میرے پاس۔ میں غیر مسلم ہو گیا تھا، حالانکہ میں کلمہ گو تھا۔ میرے دل میں اللہ کے وجود سے انکار بھی نہیں تھا، کوئی شیطانیت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں۔ میرے وجود کو ایک گندگی کا ڈھیر قرار دے دیا گیا تھا، اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بہرحال راستے طے کیے۔ کسی ایک طرح اگر گندگی سے چھٹکارا ملے تو بعد میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کروں، ایسے کاموں کا آغاز کروں جن سے میرے وجود کی یہ گندگی ختم ہو جائے، میں جو ہوں وہی بن جاؤں۔ لیکن اس کے لیے ابھی کافی وقت درکار تھا۔ بہرحال میں نے وہ سفر مکمل کیا اور بالآخر اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں کمبخت دھوما موجود تھا، اور وہ اپنا جاپ کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس شخص کی اصل کیفیت کیا ہے۔ باہر طور اب جو کچھ بھی ہے مجھے اپنا یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ میں بالآخر وہاں پہنچ گیا جہاں دھوما اپنے جاپ میں مصروف تھا۔ مرگھٹ پر ویرانگی طاری تھی، چاند بھی پورا نکلا ہوا تھا اور آسمان بھی صاف تھا۔ دور سے دھوما اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا اور پھر میں اس دائرے کے پاس پہنچ گیا جسے اگن منڈپ کا نام دیا جاتا تھا۔ منڈپ میں دھوما آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا بڑے پرسکون انداز میں اپنے جاپ میں مگن تھا۔ اسے شاید میری آمد کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن بہرحال مجھے جو ہدایت کر دی گئی تھی میں اسی کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ میں نے مونگ کے وہ دانے اپنے ہاتھ میں سنبھالے جنہیں استعمال کر کے مجھے دھوما کو شکست دینی تھی،
اور اس کے بعد میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں آ گیا ہوں دھوما، تیری موت بن کر آ گیا ہوں میں، آنکھیں کھول اور مجھے دیکھ، میں تیری موت ہوں۔ میں نے اپنے ان الفاظ کا رد عمل دھوما کے چہرے پر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آواز اس کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے جاپ میں مصروف رہا، تو میں نے دوسری بار اسے پکارا، اور اس بار دھوما نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت کی وہی چنگاریاں پیدا ہو گئیں۔ اس نے اپنا جاپ توڑا اور اس کے بعد غراتے ہوئے لہجے میں بولا، او پاپی مسلے، تو پھر ادھر آ گیا؟ تیرا ستیہ ناس کیوں میرے جاپ میں بار بار رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ جو کام میں جتنی جلدی کر لینا چاہتا ہوں تو مجھے مسلسل اس سے روک رہا ہے۔ دھوما، جو کام تو کر رہا ہے نا، میں تجھے وہ کرنے نہیں دوں گا۔ میں نے اب تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تو آخر ہے کون اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جو بکواس تو مجھ سے کر کے گیا تھا میں نے اس پر کان نہیں دھرے تھے، لیکن 2 دفعہ تو یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ میری بات سن لے، اگر تیسری دفعہ تو میرے سامنے آیا تو میں تیرا وہ حال کروں گا جو کہ تو یاد کرے گا۔ جا، بھاگ جا، مجھے میرا کام کرنے دے۔ مگر یہ تو دیکھ دھوما، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اور مونگ کے وہ دانے دھوما کی جانب اچھال دیے۔ دھوما چونک پڑا۔ جیسے ہی مونگ کے وہ دانے اس اثار کو توڑ کر اندر داخل ہوئے، اچانک ہی چاروں طرف سے بھیانک شور و غل کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ چھوٹے چھوٹے دھماکے ہو رہے تھے اور بھیانک چیخیں، جن میں عورتیں، مردوں اور بچوں کی آوازیں شامل تھیں، بری طرح ابھر رہی تھیں۔ ان آوازوں سے ایسا سما بندھا کہ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ میں دھوما کو جس حال میں دیکھنا چاہتا تھا اس نے مجھے وہیں رہنے دیا۔ دھوما کے گرد سفید سفید دھواں پھیل گیا تھا اور اس دھوئیں سے چنگاریاں سی اٹھ رہی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اعضاء جواب دے چکے ہوں۔ میرا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں پانی میں بھیگ رہا ہوں۔ ان آوازوں کی دہشت سے میری قوت سماعت مجروح ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میرے اعضاء میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ بھیانک آوازوں کا شور و غل ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آوازیں زمین سے آسمان تک بکھری ہوئی ہوں۔ دھوما کے گرد بدستور سفید دھوئیں کا حصار تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ آوازوں میں کمی واقع ہو گئی اور دھوما کے گرد چکراتا ہوا دھواں بھی ختم ہونے لگا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خاکستر ہو رہا ہے اور اس کا وجود جل رہا ہے، ایک شیطان اپنی موت مر رہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ دھوما اسی طرح تنا کھڑا ہوا تھا اور اس کی نگاہیں میری جانب نگران تھیں۔ پھر اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اسے اس طرح گھمانے لگا جیسے کسی رسی کو پکڑ کر گھما رہا ہو، لیکن رسی نام کی کوئی چیز البتہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اس نے یہ نادیدہ پھندا گھما کر میری طرف پھینکا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے شانوں اور بازوؤں کے گرد ایک مضبوط رسی کسی گئی ہو۔ ایسی ہی نادیدہ رسی میرے پیروں میں بھی ہلکے کی شکل میں آ پڑی تھی اور میں بری طرح کس کس کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر ایک بار پھر دہشت کا حملہ ہوا۔ دھوما کی نگاہیں اب مجھے گھور رہی تھیں۔ پھر اس نے غصیلے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو یہ کر کے آیا تھا؟ تو موٹھ مار کر مجھے جلانا چاہتا تھا؟ مگر مسلے، تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ارے تو ہے کیا چیز؟ پدی نہ پدی کا شوربہ؟ مجھے بس یہ بتا کہ تیرا گرو کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے تجھے یہ موٹھ پڑھ کر دی ہے؟ میرے منہ سے کوئی جواب نہیں نکل سکا تھا، تو اس نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدایا اور میری طرف پھونک مار کر بولا، جے شنترو شنتا کلک مورتا، زبان کھول اس کی، کھول دے اس کی زبان کلک مورتا، کھول دے اس کی زبان، مجھے میرے دشمن کا پتہ بتا دے۔ اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا ذہن اس کی گرفت میں آ گیا ہو۔ میرے منہ سے آواز نکلی، میرا گرو کوئی نہیں ہے، مونگ کے یہ دانے مجھے سنت راج بنسی نے پڑھ کر دیے ہیں۔ سنت راج بنسی؟ پتا تھا مجھے اس کا، دھوما نے کہا۔ اس وقت میرے منہ میں میری زبان نہیں تھی۔ جو کچھ میں بول رہا تھا وہ آواز تو میری ہی تھی، لیکن کچھ اور قوتیں میری زبان میں بول رہی تھی۔ میں نے اسے سنت راج بنسی کا پتہ بتایا تو اس نے گردن ہلائی، پھر میری طرف پیٹھ کر لی۔ ایک بار پھر میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں میں بری طرح زمین پر گر پڑا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی رسیوں سے بندھا ہوا کھڑا انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ اچھی خاصی چوٹ بھی لگی تھی۔ میں اسی طرح بے بسی سے پڑا رہا۔ میری نگاہیں دھوما کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اب دونوں ہاتھ گھمانا شروع کر دیے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سرخ دائرہ خلا سے زمین پر اتر آیا اور اس کے پاس گردش کرنے لگا۔ دھوما کی بھیانک آواز مجھے سنائی دی، اس کا نام سنت راج بنسی ہے، اسے جا کر یہاں لے آؤ۔ دائرہ فضا میں اس طرح بلند ہوا جیسے کوئی مستعد غلام آقا کی بات سن کر اس کے اشارے پر دوڑا چلا جاتا ہے۔ اب میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا
کہ संत राज बंसी धोमा के मुकाबले में बिल्कुल ही कच्चा साबित हुआ और धोमा का कुछ बिगाड़ने में नाकाम रहा। मेरे ख्याल में तो अब खुद उसकी अपनी ही मुसीबत आ गई थी, क्योंकि धोमा ने उसे तलब किया था और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त निकला। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि राजबंसी सुर्ख दायरे में जकड़ा हुआ उसी जगह पहुंच गया जहां खुद मैं मौजूद था। उसके हलक से दिल खराश चीखें निकल रही थी। वो तड़प रहा था और चीख रहा था, क्षमा कर दे धोमा, क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दो धोमा महाराज, भूल हो गई मुझसे, मैं नहीं जानता था तुम्हें, जानता नहीं था महाराज, क्षमा कर दो, हाय राम क्षमा कर दो। धोमा दायरे के किनारे आ खड़ा हुआ।